औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सपारा 27 और सूरह नज्म आयत नंबर 37। व इब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा, और इब्राहीम के सहीफ़ों में जिसने वफ़ा का हक़ अदा कर दिया कि कोई शख्स दूसरे का बोझ नहीं उठा सकता, और ये कि हर इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है, और बिलाशुबा इसकी कोशिश जल्दी ही सामने आ जाएगी। हम पढ़ रहे थे कि अल्लाह तबारक व तआला बात कर रहे थे पीछे आयत नंबर 35 से कि क्या तूने उस शख्स को देखा जिसने मुंह फेर लिया और थोड़ा सा दिया और फिर खींच लिया। यानी दुनिया में इतने तकब्बुर से वो फिरता है कि अपनी मर्जी से लोगों को देता है, दे दिया वरना ना दे दिया, कभी दे दिया कभी खींच लिया, अपना आप दिखाता फिरता है। तो अल्लाह यही कहता है कि क्या उसके पास गैब का इल्म है कि क्या ये बच जाएगा, इस तरह की बातें कर रहा है। तो क्या इसके पास मूसा की सहीफ़े नहीं पहुँचे और फिर इब्राहीम के सहीफ़े नहीं पहुँचे? ये बातें हमें अल्लाह क्यों सुना रहा है? इसलिए सुना रहे हैं कि ये वाली बातें जब से मेरे पैगंबर आए हैं तब से हैं, उनके सहीफ़ों में हैं, उनकी तख्तियों पे हैं, उनके सफ़ों पे हैं, और फिर उनकी जो 4 किताबें हैं उनमें है। क्या इस शख्स तक जो इस तरह फिरता है उस तक ये मेरी बातें नहीं पहुँची? कोई शख्स दूसरे का, और ये भी सुन लें कि ये बातें उसमें भी थी, ये जो बातें आपको पढ़ रही हूँ ना मैं कि अल्लाह तज़िरु वज़िरतुन विज़रा उख़रा, कि कोई शख्स दूसरे का बोझ नहीं उठा सकता, और ये कि हर इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। ये सब बातें अल्लाह यही कह रहे हैं कि पिछले सहीफ़ों में भी थी, ये शुरू से हैं और फिर कुरान में भी अब हैं, और बिलाशुबा इसकी कोशिश जल्दी सामने आ जाएगी, फिर इसको इसका पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, और ये सबको आपके रब तक पहुँचना है, ये याद रखें। और बिलाशुबा वही हंसाता और रुलाता है। वन्नाहु हवा अज़हा का व अबका व अन्नाहु हवा अमाता व आहया, और बिलाशुबा वही मारता और वही जगाता है, और बिलाशुबा इसने नर मादा दोनों किस्मों को पैदा किया, और इस बूंद से जो टपकने वाली है, और बिलाशुबा इसकी ज़मा है दूसरी बार पैदा करना, और बिलाशुबा वही गनी करता है और मुफलिस बनाता है, और बिलाशुबा वही शोरा सितारे का रब है, जो सितारा है वो उसका रब है, और बिलाशुबा इसने आधे अदल को हलाक कर दिया, आधे अव्वल को हलाक कर दिया, और समूद को भी फिर किसी को बाकी ना छोड़ा, और इससे कबल भी कौम नूह को हलाक किया कि वो बड़े जालिम और मुशरिक और सरकश थे। यानी देखें, इन तमाम आयतों में जो मैंने अभी पढ़ी हैं, अल्लाह ताला ने अपनी किबरियाई, अपनी अज़मत बयान कर दी कि जब मैं ही पैदा करने वाला, मैं ही मारने वाला हूँ। तो देखो कि अगर तुम ये सोचो कि अगर मैं दुनिया में तुम्हारे लिए खूबसूरती के लिए नर और पैदा कर दिए मादा, 2 जोड़े तुम्हारे बना दिए। अब अल्लाह ने क्या जोड़े बनाए हैं, नर और मादा, और अगर इन जोड़ों से कोई हट जाएगा यानी गलत रस्तों पे लग जाएगा, जैसे आजकल जितनी पिछले ज़माने में बुराइयाँ थी अब भी हैं, लड़कियां लड़कियों से मिलती हैं, उनकी दोस्तियां हैं, लड़के लड़कों से दोस्तियां रखते हैं, लूत की कौम की तरह। तो अल्लाह ने कह दिया कि भाई मैंने तो तुम्हारा जोड़ा बना दिया, इस जोड़े में ही सुकून है। तो फिर और जोड़ा भी अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया, और फिर कहा कि बस ये तमाम चीज़ें, जोड़े बनाना, तुम्हें रिज़्क देना, तुम्हें मुफलिस रखना, तुम्हें अमीर करना, इन सब बातों की हिकमत मेरी तरफ है कि मैंने किसी को किस तरह रखना है। फिर सितारे का नाम क्यों लिया कि लोग सितारा चमकता है तो कहते हैं फ़ौरन दुआ कर लो। हिंदुस्तान में ये ख़ास तौर पर रिवाज है कि कोई चमकता हुआ सितारा नज़र आए ना तो कहते दुआ कर लो, कबूल होगी। तो अल्लाह कहते हैं नहीं, उस सितारे का रब भी मैं हूँ, वो तुम्हारी दुआ क्यों कबूल करेगा। और बिलाशुबा और समूद को भी फिर किसी को बाकी ना छोड़ा, और इससे कबल भी कौम नूह को हलाक किया कि वो बड़े जालिम मुशरिक और सरकश लोग थे, और इसने बस्तियों को उल्टा कर रख दिया, फिर इस पर छा गया जो कुछ छा गया। अब ए इंसान, तू अपने रब की किन किन नेमतों को जुटलाएगा। अब देखें उसकी ट्यून पहले ही यहाँ पर आ गई। हमने आगे सूरह रहमान पढ़नी है आगे जाके, तो यहाँ से अल्लाह तबारक व तआला वो एहसास दिलाने लग गए कि ए इंसान, फ़बी आलाई रब्बिकुमा ततमारा। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगंबरों की तरह एक पैगंबर है। आने वाली घड़ी क़यामत आ चुकी है जिसको अल्लाह के सिवा कोई हटाने वाला नहीं है। क्या तुमको इस बात पर ताज्जुब होता है और तुम हंसते हो, रोते क्यों नहीं हो, और तुम हैरान खड़े हो। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला देखिए कहते हैं कि ये दुनिया था एक रोने का मुकाम, इसमें तुम हंसते हो, रोते क्यों नहीं। ये मुकाम ऐसा है कि जगह जगह जहाँ से तुम गुजरो इबरत हासिल करो, पिछली ये कहानियाँ पढ़ो तो इबरत हासिल करो, लेकिन अब तुम हैरान क्यों खड़े हो, यानी व अंतुम सामिदून, और तुम हैरान खड़े हो क्यों। फसजुदू लिल्लाहि वाबदू, बात ये है कि बस अल्लाह को सजदा करो और उसकी बंदगी करो।
اللہ اکبر۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ قمر، مکی صورت ہے یہ۔ اقتربات الساعۃ وانشق القمر، وہ گھڑی قریب آ جاتی ہے اور چاند پھٹتا جا رہا ہے، اور اگر یہ کوئی نشانی دیکھ لیتے ہیں تو اسے ٹال جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ یہ جادو ہے جو ہمیشہ سے چلا آتا ہے، اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں پر چلتے رہے، حالانکہ ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ ان کے پاس وہ خبریں پہنچ چکی ہیں جن خبروں میں بڑی عبرت ہے، بڑی حکمت کی بات تھی، پھر بھی ان کو ڈرانا کچھ فائدہ نہ دیا۔ بس آپ ان سے اپنی توجہ ہٹا لیں اس دن تک جس دن ایک بلانے والا ایک ناگوار چیز کی طرف بلائے گا، اور ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور وہ قبروں سے یوں نکل پڑیں گے گویا کہ وہ ٹڈیاں ہیں جو پھیل گئی ہیں۔ اب دیکھیں اتنے انسان کہ اللہ کہتا ہے کہ ایسے ہوں گے جیسے ٹڈیاں پھیل گئی ہیں، وہ بھی ہماری سمجھ کے لیے۔ اور جب اللہ ان کی طرف جب مردوں کو اللہ اٹھائے گا اور وہ اٹھ کے کھڑے ہوں گے تو بے جان ہوں گے، ایسے ہی کھڑے رہیں گے، اگیں گے وہ جیسے اگتی ہیں چیزیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ان کی جو روحیں ہیں جو نکلی تھی اس وقت جب جان نکالی تھی، وہی روح، وہ روحیں واپس آئیں گی تو ایسے لگے گا جیسے کوئی بادلوں کے جھنڈ ہیں، کالے سیاہ بادل ہیں، سفید بادل ہیں، تو وہ روحیں جو ہیں وہ ان کے جسموں میں جائیں گی، اور ایسے لگ رہا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ وہ اتنے زیادہ لوگ ہوں گے۔ بات یہ کرنے کی بھی ہے کہ اللہ اتنے لوگوں کا حساب کتاب ایک ایک بندے کا جانتا ہے، سبحانہ و تعالی عما یشرکون۔ پھر کہا ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور وہ قبروں سے یوں نکل پڑیں گے گویا کہ وہ ٹڈیاں ہیں جو پھیل گئی ہیں، اس پکارنے والے کی طرف دوڑتے چلے جا رہے ہوں گے۔ کافر کہتے ہوں گے یہ بڑا سخت دن ہے۔ اس سے قبل نوح علیہ السلام کی قوم نے تکذیب کی، یعنی ہمارے بندے کو نوح کو جھٹلایا اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے، اور ان کو جھڑکا بھی گیا۔ پھر نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ میں عاجز آ گیا ہوں، بس تو ان لوگوں سے بدلہ لے۔ پھر ہم نے موسلادھار بارش سے آسمان کا دہان کھول دیے اور زمین سے چشمے بہا دیے، پھر سارا پانی ایک ہی کام کے لیے جو مقرر ہو چکا تھا جمع ہو گیا، اور ہم نے اس نوح علیہ السلام کو تختوں اور میخوں والی کشتی پر سوار کر دیا۔ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلی جاتی تھی اور اس کا انتقام لینے کے لیے جس کا انکار کیا گیا تھا، اور ہم نے اس سے نشانی رہنے دیا۔ پھر ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ پھر میرا عذاب، میرا ڈرانا کیسا ہوا؟ بات یہ ہے کہ ان کا ڈرانا بار بار اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرا اب یہ ڈرانا کیسا ہوا، بار بار تمہیں سنایا جا رہا ہے وہی باتیں، تو یہ میرے ڈراوے دیکھ لو، میرے ڈرانے سے ڈر جاؤ۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنا ڈراوا ڈرا دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر اپنی نشانیاں اور بیان کرنے لگ جاتے ہیں۔ دنیا جو گزر چکی ہے، تباہ ہو چکی ہے، ان کی ساری عبرت سنا کے تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے اسے نشانی رہنے دیا، پھر ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ پھر میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا؟ پھر بتایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، پھر ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ دیکھو عاد نے جھٹلایا تھا، پھر میرا عذاب ڈرانا کیسا ہوا تھا۔ ہم نے ان پر تند ہوائیں بھیجی، ایک دائمی نحوست کے دن میں پوری قوم کو تہس نہس کر دیا۔ تند ہوا نے لوگوں کو اکھاڑ پھینکا، اس طرح کہ گویا وہ اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے تھے۔ بس دیکھو کہ میرا عذاب، میرا ڈرانا کیسا ہے۔ تو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اب بار اللہ اس صورت میں ہمیں یہ احساس دلائیں گے کہ ساری پچھلی ہسٹری کو بھی جانو، اور اس کے بعد پھر میرا اس قرآن کو دیکھو کہ اور میں تمہیں کہہ رہا ہوں تمہارا رب کہ تمہارے قرآن کو تمہارے لیے آسان کر دیا ہے ان کے لیے جو نصیحت حاصل کریں۔ تو ساتھ ساتھ ان کی عبرت سناتے اللہ ہمیں یہ احساس اس صورت میں دکھاتے جائیں گے کہ قرآن پڑھو، آسان ہے تمہارے لیے، ان کے لیے آسان ہے جو پڑھتے ہیں۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن جو ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک اونٹ کی طرح ہے، اس کو ایک چھوٹے سے کیل کے ساتھ بھی باندھ دو گے نا، اتنا بڑا اونٹ بیٹھا رہے گا، لیکن اگر تم نے اس کو نہ باندھا تو وہ چل پڑے گا۔ قرآن کو بھی نہیں لگے رہو گے، اس کے ساتھ نہیں بندھو گے تو یہ چل پڑے گا۔ بس یاد رکھو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، یہ جو قرآن ہے نا تمہارے لیے آسان کر دیا گیا ہے، جیسے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، کہ ہر جو ہے مشکل اس کے بعد آسانی ہے۔ پھر بتایا، پھر اگلی کہانی سنائی کہ کذبت ثمود بالنذر، سمود کی قوم نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ بس وہ کہنے لگے کہ ہم اپنے ہی جیسے ایک انسان کی پیروی کریں جو تنہا ہے، اگر ایسا کریں تو بلا شبہ ہم نے بڑی حماقت اور پاگل پن کی بات کی۔ کیا ہم سب میں سے اس پر وحی نازل ہوئی ہے؟ کچھ نہیں، بلکہ وہ جھوٹا ہے اور شرارتی ہے۔ ان کو کل ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا اور کون شرارتی ہے۔ ہم نے ان کو آزمائش کے لیے ایک اونٹنی بھیجتے ہیں، پھر تم انہیں دیکھتے رہنا اور صبر سے کام لینا۔
اور ان کو آگاہ کر دینا، ان کے درمیان پانی کی تقسیم کر دی، سب اپنی اپنی باری پر حاضر ہوا کریں گے۔ پھر انہوں نے اپنے صاحب کو بلایا اور اس نے اونٹنی پر وار کیا، بس اس کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ پھر دیکھو میرا عذاب، میرا ڈرانا کیسا ہوا، فکیف کان عذابی و نذر۔ اور بات یہ ہے کہ اب بھی تم سمجھ جاؤ کہ میں نے ان قوموں کو جس طرح ہلاک کر دیا، تم سمجھ جاؤ کہ انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدۃ، کہ ہم نے انہیں ایک ہی چیخ بھیجی تھی، وہ اس طرح ہو گئے تھے جیسے گرایا ہوا چورا ہوتا ہے۔ تو ان تمام باتوں سے تم نے سیکھنا کیا ہے انسان، کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہے کوئی وہ انسان کہ ہم نے اس کو پڑھے، کہ اس کو آسان کر دیا ہے، اس کو سمجھو، اس کی باتوں کو سمجھو جانو۔ یہ قرآن ہی ہے جو تمہیں آخرت میں بچائے گا، اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ پہلے قرآن پڑھو، اپنے بچوں کو پہلے قرآن پڑھاؤ، اور جوانی تک ان کو قرآن ہی پڑھاؤ، اس کی تفسیر اور ترجمے پڑھاؤ، اس کے بعد کسی اور کتاب کی طرف جانے دو۔ کیونکہ پہلے ہی اگر وہ کسی اور کتابوں کی طرف چل گئے، آپ نے کسی مدرسے میں ڈال دیا، کسی نے انہیں حنفی بنا لیا، کسی نے انہیں کچھ بنا دیا، مسلمان نہ بنایا، تو توجہ کس پہ دلانی ہے؟ قرآن کی طرف، کیونکہ قرآن ہمیں صحیح مسلمان بنائے گا۔ پھر کہا گیا کہ اور پھر لوط کی قوم نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی، اور ہم نے ان پر پتھروں سے لدی ہوئی ہوا چلائی، سوائے لوط کے لوگوں کے کہ ہم نے ان کو اخیر شب میں نکل جانے کا حکم دے کر بچا لیا۔ محض اپنے فضل سے اس طرح ہم ان کو جزا دیتے ہیں جو شکر گزاری کرتے ہیں، یعنی اخیر شب میں، مطلب کہ آخری شب میں پھر ان کو بچا لیا کہ تم نکل جاؤ۔ اسی طرح اللہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی جو ان کے ساتھ ہم یوں کرتے ہیں جو ہماری شکر گزاری کرتے ہیں، مطلب یہ کہ اللہ نہ کرے ہم نے کہیں جانا ہو نا، تو وہاں ایک حادثہ ہونا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بچا لے گا، وہاں نہیں جانے دے گا۔ یا اللہ نہ کرے کسی کی چھت گرنی ہو نا، تو اللہ اس کو سارے خاندان والوں کو بہانے کسی باہر لے جائے گا۔ کن کو؟ کہ اللہ کا جو ذکر کرتے ہیں ہم کو اس طرح، جو ہمارا شکر ادا کرتے ہیں ہم پھر اس طرح انہیں بچاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم ان کی مصیبتیں دور کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہا اور اس نے ہماری پکڑ سے ڈرایا، پھر انہوں نے اس ڈرانے میں جھگڑے نکالے اور ان سے ان کے مہمانوں کو لے لینا چاہا، تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دی کہ اب میرے عذاب اور میرے ڈرانے کا مزہ چکھو، اور صبح سویرے ہی ان پر دائمی عذاب آ پہنچا، بس میرے ڈرانے اور میرے عذاب کا مزہ چکھ لو۔ تو بس یاد رکھو اے انسانوں، تم یہ ساری حقیقت جان کے کہ کن کو میں نے کس طرح تباہ کیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، پھر ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے؟ یہ پوری دنیا کو انٹرنیشنل طور پر اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ یہ قرآن ہے، اس کو ہم نے آسان کر دیا ہے کوئی اب جو اس کی نصیحت کو مانے؟ کہ اللہ پوری دنیا کو اعلان کر رہے ہیں۔ پھر کہا وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور آل فرعون کے پاس بھی ڈر سنانے والے پہنچے، اور انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلایا، پھر ہم نے ان کو گرفت میں لے لیا جیسے ایک زبردست صاحب قدرت پکڑتا ہے۔ اب تم میں جو منکر ہیں، کیا ان منکر لوگوں سے بہتر ہیں، یا تمہارے لیے آسمانی کتابوں میں نجات لکھ دی گئی ہے؟ کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک بڑی بھاری جماعت ہیں جو غالب رہیں گے؟ ان قریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ ان کے وعدے کا وقت تو قیامت ہے، اور قیامت بڑی ہی سخت اور تلخ حقیقت ہے اگر کوئی سمجھے۔ یعنی ہم لوگ ویسے تو بڑی باتیں کرتے رہتے ہیں، ذرا سی ہماری زندگی میں کوئی مصیبت آ گئی، کچھ آ گیا، ہم کہتے ہیں ہائے قیامت ہی آ گئی۔ ذرا سی اب ہمارے سامنے والا جو گھر ہے کل اس میں یہ شارٹ سرکٹ سے آگ لگ گئی، اور ہماری بھی بجلی جو ہے وہ کم زیادہ ہو رہی تھی، تو ان کے لیے تو قیامت آ گئی نا۔ وہ کہتے ہوں گے قیامت ہی آ گئی ہم پر۔ ہم قیامت کی باتیں کرتے رہتے ہیں، ذرا سی ہم پہ کوئی تکلیف آئے، ہمیں کوئی آگ لگ جائے، ہمارے گھر کوئی پانی آ جائے، فلڈ آ جائے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ قیامت ہی آ گئی ہے۔ تو پھر اس قیامت کو سمجھو۔ تم چھوٹی قیامت دیکھ کے قیامت کرتے ہو کہ قیامت آ گئی، تو سوچو بڑی قیامت کیا ہوگی، تو اس سے ڈرو، اس کے لیے پھر تیاری کرو۔ اور تیاری پھر کیا کرنی ہے؟ اللہ بھی ساتھ ساتھ بتائے جا رہے ہیں۔ پھر کہا کہ ان کے وعدے کا وقت تو قیامت ہے، اور قیامت بڑی سخت اور تلخ حقیقت ہے اگر کوئی سمجھے۔ بلا شبہ گناہ گار بڑی غلطی اور پاگل پن میں مبتلا ہیں۔ جس دن وہ اوندے منہ جہنم میں گھسیٹے جائیں گے، ان سے کہا جائے گا کہ آگ میں جلنے کا مزہ چکھو، ذوقوا مس سقر، انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز ایک مقررہ اندازے سے بنا دی ہے، اور ہمارا حکم تو یک بارگی ایسے ہو جائے گا جیسے آنکھ کا جھپکنا، اور تمہارے ہم مشرب لوگوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں۔ پھر ہے کوئی کہ سمجھے کہ نصیحت حاصل کرنی ہے؟
اور جو کچھ انہوں نے کیا ان کے نامہ اعمال میں درج ہیں، اور ہر جھوٹی اور بڑی بات لکھی گئی ہے، ہر چھوٹی اور بڑی بات لکھی گئی ہے۔ یعنی جب لوگ اپنا اعمال نامہ پکڑیں گے نا تو اس وقت قیامت کے وقت وہ حیرت سے کہیں گے کہ کس طرح عجیب یہ اعمال نامہ ہے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی بات بھی ہماری لکھی گئی ہے، کہ جیسے میں بازار جا رہا تھا تو آگے اینٹ پڑی ہوئی تھی تو میں نے پاؤں سے نہیں ہٹائی، یہ بھی اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ یعنی جو قدم یہ اٹھے جو اللہ نے بنائے ہیں، ان قدموں کا اٹھنا سب لکھا ہوا ہے، اللہ نے کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ اور جو کچھ انہوں نے کیا ان کے نامہ اعمال میں درج ہے، اور ہر چھوٹی اور بڑی بات لکھی ہوئی ہے۔ بلا شبہ جو پرہیزگار ہیں وہ باغوں نہروں میں ہوں گے، اور ایک اعلیٰ مقام میں صاحب اقتدار بادشاہ کے قریب ہوں گے، یعنی جنت الفردوس میں، جو اللہ کے قریب جنت ہے، جس کی نہریں جو ہیں اللہ کے عرش سے آتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن، وہ رحمان ہے۔ علامہ القرآن، جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا۔ علامہ البیان، اللہ نے اس انسان کو بولنا سکھایا۔ اب یہ چار باتیں سوچیں کہ اللہ نے کیسے شروع کی۔ الرحمن، یعنی رحمان، وہ کون رحمان ہے؟ پوری کائناتوں میں جس کی رحمانیت چھائی ہوئی ہے۔ اللہ اپنے رحمان کی جو صفات ہے نا ان کو نہیں روکتا، سارے یوز کریں، اللہ کہتا کرو یوز۔ میں نے اپنے رحمان ہونے کی جو صفت ہے وہ سب پر حاوی کر دی، یعنی اللہ کی بنائی ہوئی جتنی تخلیقات ہیں، آسمان ہے، زمین ہے، ہوائیں ہیں، بارش ہے، سورج ہے، سب استعمال کر رہے ہیں۔ رحمان، اس کی رحمانیت پھیلی ہوئی ہے۔ وہ رحمان جس کی رحمانیت پھیلی ہوئی ہے وہ تمہیں قرآن سکھاتا ہے۔ کون سی بات اب بتا رہا ہے؟ علامہ القرآن، جس نے قرآن کی پھر تمہیں تعلیم دی۔ اور وہ رحمان جو اتنی کائناتوں کو چلا رہا ہے اور اپنی رحمانیت نہیں روک رہا، وہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ قرآن کی تعلیم حاصل کرو۔ خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا، مطلب یہ کہ انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا۔ یہ باتوں کو چاروں کو جوڑیں ساتھ کہ انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ اللہ نے کہا کہ اس کو قرآن سیکھے، قرآن پڑھے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ علامہ البیان، اس اللہ نے اس انسان کو بولنا سکھایا۔ یعنی جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو کس نے سکھایا؟ جب وہ بولتا ہے تو کس نے بولنا سکھایا؟ یہ زبان تمہاری جو چر چر بولتی ہے نا، اللہ نے اس کا ایک ایک لفظ لکھے ہی جانا ہے، تو اس لیے اس زبان سے کم بولو اور اس سے پڑھو زیادہ، کہ قرآن کی تعلیم حاصل کرو۔ شروع میں اللہ نے سورہ رحمان میں کہہ دیا۔ پھر اس کے بعد اپنی صفات کی طرف اللہ آتے ہیں۔ یا شمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک مقرر حساب کے پابند ہیں۔ مطلب یہ کہ اے انسان، کبھی یہ جو اتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سورج اور چاند کتنے بڑے ہیں، وہ کیا ہے؟ میرے حساب کے پابند ہیں۔ ایک تم ہی ہو کہ جسے میں نے جو چیزیں سکھائی ہیں تمہیں بار بار یاد کرا رہا ہے یہ قرآن، ایک ہاتھ میں رہو، ایک لمٹ میں رہو۔ سورج اور چاند ایک مقرر حساب کے پابند ہیں، اور نباتات اور درخت بھی اس کے حکم کے مطیع ہیں۔ اس نے آسمان کو بلند کیا اور اس نے میزان قائم کی تاکہ تم تولنے میں بے اعتدالی نہ کرو۔ اس نے آسمان کو بلند کیا اور اس نے میزان قائم کی، مطلب اس نے اب اللہ نے جو میزان قائم کی ہے وہ اللہ نے ایک وقت مقرر کر دیا وہاں پر آخرت میں، کہ جہاں پہ پھر اعمال تولے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد فرمایا کیوں تولے جائیں گے؟ تاکہ تم تولنے میں بے اعتدالی نہ کرو۔ تمہارے اعمال بھی تولے جائیں گے، تم بھی یہاں تولنے میں بے اعتدالی نہ کرو، زیادہ دے دو کم نہ دو۔ یہ دیکھیں کتنی چھوٹی سی بات ہے، تولنے کی بات اللہ نے قرآن میں لکھ دی۔ پورے معاشرے میں فساد کی جڑ ہے، یہ جو چیزیں فساد پھیلاتی ہیں ان سب کا ذکر اللہ نے کر دیا ہے کہ دیکھو تم کم نہ تولو، تمہارے اعمال بھی تولے جانے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا کرو؟ اور انصاف کے ساتھ صحیح ماپ تول کرنے کا حکم ہر نبی اور رسول نے دیا، اور یہی بات کہی جا رہی ہے کہ ٹھیک تولو اور تول کو کم مت کرو۔ اور اس نے زمین کو مخلوق کے لیے پھیلا دیا، اور اس نے ہر طرح کے میوے اور کھجور کے درخت جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں تمہارے لیے پیدا کر دیے۔ یعنی اللہ آپ بتاتے جائیں گے اپنی نعمتیں اور سوچتے جائیں کہ میوے اور کھجور کے درخت جن کے خوشوں پر غلاف، یعنی غلاف والے پھل بنا دیے، اب ان کے غلاف اتاریں گے تو آپ کو ملیں گے۔ اور پھر کہاں اناج جس کے ساتھ بھوسا بھی ہوتا ہے، اور خوشبودار بوٹیاں بھی، یعنی گوشت بھی، سبحان اللہ، ساتھ ہی گندم روٹی اور ساتھ ہی گوشت، کہ تم لوگ گوشت کھاتے ہو۔ بس اے جن و انس دونوں کو کہہ دیا، یہ دو مخلوقات ہیں اللہ نے جو پیدا کی ہیں، مطلب ہم تک جو پہنچی ہیں جس کی خبر
کہ یہ 2 مخلوقات ہیں، باقی پتہ نہیں کتنی مخلوقات ہیں. ہم شاید ان 2 مخلوقات، اپنی مخلوق اپنے ہونے کے علاوہ ایک جنوں کی مخلوق کے بارے میں ہی سمجھ سکتے تھے بس. تو اللہ نے ہمیں اتنا ہی بتایا ہے کہ اے جنو انس فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یعنی اتنی نعمتیں تمہیں دی ہیں، کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. جیسے کہ ہم اب کہتے ہیں نا کہ یہودیوں نے تو پورے ملکوں میں اپنی پروڈکٹس پھیلا دی ہیں. اب ہم کس کس پروڈکٹ سے ہاتھ روکیں گے، ہم کیا کیا چیز ان کی چھوڑیں گے. ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کو لعنت بھیجیں، ہم انہیں لعنت تو بھیجتے ہیں، پھر اپنی چیزیں خود بنا لیں. جو اللہ نے ہمیں یہ بے شمار چیزیں دی ہیں، ہم بھی ان سے اپنی چیزیں بنائیں، تو ان کی بھی اب کیا کیا چیزیں روکیں گے آپ، کیسے ہو سکتا ہے. اسی طرح اللہ تو انہوں نے اپنی تھوڑی سی نعمتیں بنائیں اور دنیا میں پھیلا دیں. اللہ کی نعمتیں تو کبھی ختم نہیں ہوتی، تو تم کن کن نعمتوں کا شکر گزار نہیں کرو گے. اس نے انسان کو مٹی سے جو بجنے والی تھی پیدا کیا، اور جن کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا، دونوں کی پیدائش بتا دی. یعنی انسان کو بجنے والی جو ٹھیکری ہوتی ہے نا، اس سے پیدا کیا. یعنی مطلب کیا کہ خشک ہو گئی ہوئی تھی مٹی. جب مٹی خشک ہو جاتی ہے، گھڑا گیلا گیلا بنتا ہے نا، تو جب خشک ہو جاتا ہے تو آپ اس کو ذرا یوں ٹھوکیں تو کتنی پیاری آواز نکلتی ہے. تو پھر اس سے بنایا، اور جن بتا دیے جن کس سے بنایا ہے، آگ کے شعلے سے پیدا کیا. جنوں کو آگ سے من مارج من نار، یعنی کہ وہ آگ جو شعلہ بن بن کے شعلہ نکل کے اوپر کو اٹھتا ہے، آگ سے بھی الگ ہو جاتا ہے، اس شعلے سے پیدا کیا. بس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. پھر اب یہ دیکھیں نا، سورہ رحمان میں تقریباً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی یعنی ساری نعمتیں تو نہیں، لیکن ذکر ان تمام چیزوں کا کر دیا. حالانکہ ایک ایک نعمت کی کوئی ہزار قسمیں ہیں، لیکن اللہ نے وہ ایک ایک نعمت کا ذکر تقریباً کر دیا کہ اتنی نعمتیں ہیں، تو میرا شکر ادا کرو. پھر کہا کہ دیکھو رب المشرقین و رب المغربین. اب دیکھیں یہاں 2 مشرق ہیں، وہی دونوں مشرق کا رب ہے اور دونوں مغرب کا رب بھی ہے. یعنی 2 میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر سیارے کا سورج ہوتا ہے، ہر سیارے کا چاند ہوتا ہے. تو یہ اور پھر ہر ایک جو بھی اوپر زمینیں ہیں ان کا بھی مشرق، اور مطلب جو بھی سیارے ہیں ان کے بھی مغرب. اس لیے اللہ نے کہا وہ دونوں مشرقوں کا رب ہے اور دونوں مغربوں کا رب ہے. بس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. پھر اس کے بعد اس نے 2 دریا رواں کیے جو ہم ملے ہوئے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان پردہ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے. کیوں اللہ ہمیں بار بار یہ باتیں بتا رہا ہے کہ اب دیکھیں ان کے آگے پردہ ہے، وہ اس کو توڑ نہیں سکتے. انسان ہی اپنے پردوں کو توڑتا ہے. اللہ اپنی چیزوں کے بارے میں سمجھا رہا ہے کہ دیکھو درختوں نے ایک جگہ پیدا ہونا ہے، وہیں پہ پیدا ہونا ہے اور وہیں رہنا ہے. کیوں؟ اللہ کے حکم سے. وہ کہیں چلنے نہیں لگ جائیں گے. ہوائیں ہیں، انہوں نے اس طرح ہی آنا ہے جو اللہ نے کر دی ہیں. اب ان دریاؤں کا دیکھ لو کہ اتنے بڑے دریا ہیں، لیکن ایک پردہ سا ڈال دیا، وہ ہی نہیں وہ توڑ سکتے. اس میں لمٹ میں رہنا ہے. تو یہ انسانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم اللہ نے جو تمہیں اس قرآن میں قانون بتا دیے ہیں، اور میرے نبی نے جو تمہیں رہنے سہنے کی زندگی گزارنے بتا دی ہے، اس طرح چلو. پھر اس کے بعد کہا کہ ان دونوں کے درمیان پردہ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کرتے. دیکھیں یعنی اللہ نے بھی ہمیں کیا کہا، ذالک تلک حدود اللہ، اللہ کی یہ حدیں ہیں، ان سے نہ بڑھو. بس تم دونوں اپنے رب کی فبأي آلاء ربكما تكذبان. دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں. اب تمہارے لیے دیکھو کتنی نعمتیں کر دی اللہ نے. بس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. بلاہ الجوار المنشآت والبحر کالأعلام. اور اس کے اختیار میں وہ جہاز ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح بلند ہے. یعنی اتنے بلند ہیں کہ اللہ نے ان کا نام رکھ دیا پہاڑ. اتنے بلند ہیں، لیکن سمندر کی ایک لہر آئے وہ پورا پہاڑ غائب ہو سکتا ہے. یہ ہے میری وہ نعمتیں کہ فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء، یہ جو آیت ہے نا، اس سورہ رحمان میں 31 دفعہ آئی ہے. ہم نے اس کو 31 دفعہ پڑھنا ہے. اگر سورہ رحمان یاد کریں نا تو 31 دفعہ تو فبأي آلاء ربكما تكذبان ہی ہے. تو باقی پھر تھوڑی سی آیتیں ہیں وہ یاد کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہم کو یاد کرا دے یا اللہ. کل من علیہا فان، جو کچھ بھی زمین پر ہے سب فنا ہو جانے والا ہے، اور صرف آپ کے پروردگار کی ذات باقی رہے گی جو نہایت بزرگی اور عظمت والی ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. یسألوہ من فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین والے سب اس سے مانگتے ہیں. وہ ہر روز ایک نئی شان سے تجلی فرماتا ہے. یعنی ہر روز اللہ آسمان دنیا میں آتے ہیں اور ہر روز ایک نئی شان اپنی تجلی سے آتے ہوں گے.
اور ہم کوئی غور ہی نہیں کرتے. ہم فجر کو جو کئی لوگ ہیں سوئے ہیں تو سوئے ہی ہوئے ہیں, اٹھتے ہی نہیں ہیں. تو اس وقت اللہ کہتا ہے میں اپنی شان کے ساتھ اپنی تجلی, اور روز ہی میری ایک نئی تجلی, اگر میری روز ایک نئی تجلی ہوتی ہے تو روز ہی مجھ سے کوئی نئی نئی چیزیں مانگو تو اللہ دے گا, تو اس سے مانگنا چاہیے. پھر کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اے جنوں انس ہم فارغ ہو کر تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں, بس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. پھر کہا اے جنوں اور انسانوں کے گروہ, اگر تم سے ہو سکے تو آسمانوں اور زمین کی حدود سے کہیں نکل سکو تو نکل بھاگو. تم بھاگ نہیں سکو گے مگر اس کے غلبہ اقتدار میں رہو گے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے سامنے وہ ساری کائنات اس ٹیبل کی طرح ہے. اب اس ٹیبل پہ چھوٹی سی جو بھی چیز پڑی ہوگی نا, ایک سوئی بھی پڑی ہوئی ہے مجھے نظر آ رہی ہے, میری نظر میں ہے. اسی طرح اللہ کی نظر میں پوری کائنات ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ اے جنوں اے انسانوں کہاں بھاگو گے؟ تم ادھر سے بھاگے وہ کنارے پہنچ گئے, میں تو وہ بھی دیکھ رہا ہوں. تم دنیا کے دوسرے کنارے پہنچ گئے, میں تو وہ بھی دیکھ رہا ہوں. تو مجھ سے کہاں چھپ سکو گے؟ بس بات یہ ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا, پھر تم اپنی مدد بھی نہ کر سکو گے. بس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ قیامت کی نشانیاں اللہ نے بتائیں. پھر جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, پھر اس روز کسی انسان اور جن سے اس کے گناہوں کے متعلق سوال نہ ہوگا کہ تو نے یہ گناہ کیا یا نہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, گناہ گار اپنے حلیہ سے پہچان لیے جائیں گے, پھر ان کی پیشانی کے بالوں اور پیروں سے پکڑا جائے گا. بس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہی دوزخ ہے جس کو اپنی ضد کے باعث نہ ماننے والے گناہ گار جھوٹ بتایا کرتے تھے, حالانکہ یہ ان کا جرم ہے. وہ گناہ گار دوزخ اس کے کھولتے ہوئے پانی کے درمیان پھریں گے. پھر تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا, اس کے لیے 2 باغات ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, یعنی 2 باغات ہیں اس کے لیے. یہ دونوں باغات گھنی شاخوں والے ہوں گے. اب دیکھیں جنت کی نا اللہ قسمیں بیان کرنے لگے ہیں. یہ جنتیں ایک طرح کی نہیں ہیں, مختلف قسم کی جنتیں ہیں. ہر انسان کی جنت جو ہے نا مختلف ہوگی. کہا گیا کہ پس تم دونوں پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ان دونوں باغوں میں 2 چشمے بہتے ہوں گے. بس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ان دونوں باغوں میں ہر طرح کے میووں کی 2 قسمیں ہوں گی. اب یہ ایک جنت بتائی جا رہی ہے, ٹھیک ہے نا, کہ ان کے لیے جو اللہ نے کہا کہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں, یہ ڈر والوں کے لیے ہے. بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تکیہ لگائے فرشوں پر بیٹھے ہوں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے, اور ان دونوں باغوں کے میوے قریب ہی ہوں گے. مطلب ساری چیزیں ان کے قریب ہی ہوں گی. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ہماری آنکھوں کو ایسے بنا دیں گے کہ ہم کہیں گے یار اتنی دور کون جائے, میں دیکھ لوں میری آگے جنت کیسی ہے, تو آنکھیں زوم کر لے گا تو جنت قریب ہو جائے گی. یہ جتنی ساری لوگوں نے ترقی کی ہے نا, مشینری کی ہے, یہ ساری کی ساری وہاں یوز ہوگی. ساری کی ساری اللہ نے اپنی نشانیاں بتا دی ہیں. پھر اس کے بعد کہا اور وہ جنت کیسی ہوگی. ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہوں گی کہ ان کو ان سے پہلے کسی انسان یا جن نے چھوا تک نہیں ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, یہ تو گویا یاقوت یا مرجان ہیں. یعنی عورتوں کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ عورتیں نہیں لگتی, وہ لگتا ہے جیسے گویا یاقوت یا مرجان ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, بس اور احسان کا بدلہ بھی احسان کے سوا کیا ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, یعنی کوئی آپ پہ احسان کرے نا, احسان کیا ہوتا ہے؟ احسان یہ ہوتا ہے کہ ہم نماز کو ایسے پڑھیں کہ جیسے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اور اگر ہم میں یہ نہیں چیز پیدا ہو رہی کہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہا کہ اللہ کیسا ہے, تو یہ چیز پیدا کر لیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اور جب کوئی اس طرح کر کے نماز پڑھے گا تو احسان کا بدلہ احسان ہی ہوگا, اللہ ضرور دے گا. اس کے بعد بتایا بس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور ان 2 باغوں کے علاوہ اور بھی 2 باغ ہیں. بس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. دونوں ہی گہرے سبز رنگ کے ہوں گے. اب اگلی جنت کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس کے علاوہ کیسی جنت ہوگی. بتایا کہ اس کے علاوہ بھی 2 باغ ہیں, تو اور جنت کا اب ذکر ہو رہا ہے. اس کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اب بتایا کہ ان میں 2 چشمے ابلتے ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, ان باغوں میں میوے ہوں گے اور کھجور اور انار. تو یہ جو پھل ہیں اللہ نے کھجور اور انار, یہ اتنے صحت مند پھل ہیں کہ اللہ نے ان کا ذکر بھی کر دیا کہ یہ دنیا کے پھلوں میں سے یہ جنت میں بھی ہوں گے.
تو ان کی طاقتوں کو، ان کی قوتوں کو ہمیں جاننا چاہیے کہ اللہ نے کھجور اور انار کا جو نام لیا ہے تو وہ کیوں لیا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اس کے بعد بتایا ان باغوں میں بہت ہی خوبصورت اور خوبصورت سیرت عورتیں ہوں گی۔ اب یہ دوسرے باغ ہیں، کوئی پہلے کیا تھی نیچی نگاہوں والی، اب یہ کوئی اور جنت ہے، اس میں بتایا جا رہا اب یہاں کیسی عورتیں ہوں گی۔ ان باغوں میں بھی خوبصورت اور خوبصیرت عورتیں ہوں گی، بس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ حوریں خیموں میں مقیم ہوں گی، اپنے اپنے خیمے میں بیٹھی نا، اپنے اپنے خامدوں کا انتظار کر رہی ہوں گی، اللہ نے جن کے خامد بنائے ہیں۔ اور تو وہ جب ان کے خامد آئیں گے تو کہیں گے ہم تو کب سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں اللہ نے بتایا تھا۔ بس دونوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، ان کو کسی انسان یا جن نے اس سے پہلے چھوا تک نہیں ہوگا۔ بس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ لوگ جو اللہ کی رضا کی تلاش میں رہے، نادر اور نفیس سبز مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ اب دیکھیں وہ بھی بتایا تھا کہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، ان کے کسی اور قسم کے تکیے تھے۔ اب یہاں بتایا کہ نادر اور نفیس سبز مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ پھر بتایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ تو بات یہ ہے کہ تبارک اسمُ ربِّکَ ذی الجلال والاکرام، بڑا بابرکت ہے آپ کے رب کا نام کہ وہ ساری مخلوق کا خالق ہے، جو صاحب جلال اور صاحب عظمت ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ، جب واقعہ ہونے والی واقعہ ہو جائے گی، اس کے واقعہ ہونے میں کچھ بھی جھوٹ نہیں ہوگا۔ سورہ واقعہ، ٹھیک ہے، اس کے واقعہ ہونے میں کچھ بھی جھوٹ نہیں ہے۔ وہ پست کرنے والی، بلند کرنے والی ہوگی، جب زمین کپا کر لرزنے لگے گی اور پہاڑ ٹوٹ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پھر غبار ہو کر اڑنے لگیں گے اور تم لوگ 3 حصوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ یعنی یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، قیامت ہے جو اس وقت یہ ہو رہا ہوگا کہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ، پہلے اللہ انہیں آپس میں سارے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں گے، پورے کے پورے پہاڑ اوپر کو جائیں گے، آپس میں ٹکرائیں گے۔ اب سوچیں جب آپس میں ٹکرائیں گے کتنی آواز آئے گی، اور اتنا ٹکرائیں گے کہ ٹکرا کے وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ پھر ایسے لگے گا جیسے آپ چپس پہ مشین پھیرتے ہیں تو ایک دھواں سا وائٹ نکلتا ہے، وہ چپس ایسے ہو جاتی ہے جس کے فرش بناتے ہیں، تو یہ اس طرح ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور ایک غبار اڑنے لگے گا۔ وہی کہ جب آپ چپس بناتے ہیں تو مشین پھر چلاتے ہیں، بعد میں تو ایک سفید غبار سا اڑتا ہے جو صحت کے لیے بھی اچھا نہیں ہوتا۔ تو پھر کہا یہ تو قیامت ہوگی نا، تمہارے بھی گروہ بن جائیں گے، تم لوگ 3 حصوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ اب اللہ بتا رہے ہیں کہ کون سے حصے۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَاتِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَاتِ، اب میمنت پس داہنے ہاتھ والے کیا کہنا ان داہنے ہاتھ والوں کا، یعنی یہ داہنے ہاتھ والوں کی تعریف کر دی ہے اللہ نے کہ چلو ان کا تو کیا کہنا ہے ماشاءاللہ۔ اور بائیں ہاتھ والے کیا برا حال ہوگا بائیں ہاتھ والوں کا، یعنی وہی بات کہ جن کے اعمال نامے بائیں ہاتھ میں ہوں گے، اور پھر دائیں ہاتھ کا ذکر۔ اس کے بعد بتایا وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِکَ الْمُقَرَّبُونَ فِی جَنَّاتِ النَّعِیم، ایک بہت ہی اعلیٰ پھر بتا دیا لوگوں کی قسم، اور وہ کون ہے؟ سبقت لے جانے والے، تو سبقت ہی لے جانے والے ہوں گے، یعنی سبقت ان کا نام رکھا ہے سابقون، تو اس کا مطلب ہوتا ہے سبقت لے جانے والے۔ اللہ نے اس کی تشریح بھی کرنا پسند کر دی کہ ہاں سبقت ہی لے جانے والے ہوں گے وہ، کیونکہ ان کا نام ہے۔ یہی مقرب بارگاہ ایزدی ہوں گے، نعمتوں سے بھرپور جنتوں میں، ایک بڑا گروہ اگلوں میں سے اور کم پچھلوں میں سے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، مطلب یہ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لوگ ہیں نا، بہت قریب ان کے صحابہ، پھر اس کے بعد صحابیوں کو جنہوں نے دیکھا تابعی، پھر تابعیوں کو جنہوں نے دیکھا تبع تابعین، پھر ان کو جنہوں نے دیکھا، پھر ان کو جنہوں نے دیکھا، پھر آگے کم ہوتے جائیں گے۔ اب اللہ نے فرمایا کہ ایک بڑا گروہ اگلوں کا، وہ تو سارے ہی جائیں گے، صحابہ تو سارے ہی جنت میں جائیں گے، ایک بڑا گروہ اگلوں کا اور کم پچھلوں میں سے، یعنی ہم میں سے پھر کم ہی جائیں گے۔ مقربین سونے کے مرصع تختوں پر ہوں گے۔ اب دیکھیں یہ تخت اور قسم کے ہیں اور ایک دوسرے کے سامنے تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ نوجوان خدمت گزار جو ہمیشہ ایک ہی حالت پر رہیں گے اور ان کے درمیان آتے جاتے ہوں گے۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکیوں کا ذکر کیوں کیا ہے؟ لگتا ہے نا کوئی عام سی بات تکیہ لگائے، کیوں عام سی بات ہے بھلا؟ کیوں عام سی بات نہیں ہے؟ ہم لوگ جہاں بھی جس کے گھر جائیں تکیہ دینا، ذرا فوراً تکیہ مانگتے ہیں بیڈ پہ بیٹھنے کے لیے، یہاں تک کہ ہم اپنے صوفے پہ بیٹھے نا تو ذرا کشن دینا، ایک کشن ادھر رکھنا ہے، ایک کشن ادھر رکھنا ہے،
رات کو کئی بچوں کی عادت ہوتی ہے ایک تکیہ تو نیچے رکھنے کے لیے سر کے، ایک تکیہ کمر کے نیچے رکھنے کو، اور کئی تو ایک تکیہ ٹانگ کے نیچے بھی رکھتے ہیں، پھر انہیں کہیں نیند آتی ہے۔ یہ تکیے انسان کو اتنا آرام پہنچاتے ہیں، اور ہر بچہ، ہر بیوی، ہر لڑکی اپنے تکیے کی عادی ہیں۔ کوئی تکیہ بھی بدل دے نا تو گھر میں جھگڑا ہو جاتا ہے، میرا تکیہ تھا، یہ تمہارا نہیں تھا۔ تو یہ وہ تکیے ہیں کہ ہم دنیا سے ان سے آرام حاصل کرتے ہی ہیں نا، تو اللہ نے بھی کہا تکیے تو پھر تکیے ہی ہوتے ہیں نا، جہاں بھی بیٹھنا ہے ٹیک لگانی ہے، اور وہ تکیے ایک شان بھی ہوتے ہیں کہ خوبصورت پیچھے تکیہ پڑا ہوا ہے، سائڈ پہ بھی پڑا ہاتھ رکھنے کے لیے۔ اب کیا جو ماڈرن گھر بنتے ہیں، یہ ہم جیسے غریب لوگ بھی بلکہ اپنے صوفوں پہ پیارے پیارے کشن کیوں رکھتے ہیں کہ اچھے لگیں، تو اس لیے اللہ نے بھی ذکر کیا۔ اس کے بعد بتایا کہ نوجوان خدمت گزار جو ہمیشہ ایک ہی حالت پر رہیں گے، ان کے درمیان آتے جاتے ہوں گے آب خورے اور آفتابے اور پکیزہ شراب کے پیالے لے کر، یعنی کہ وہ جو نوجوان لڑکی ہیں نا، وہ